आगे नज्म से परवाज करते हुए नस्ल की तरफ ले चल रहा हूँ। अजीज़म मौलाना गुलाम हुसैन मिसबाही साहब की बारगाह में रिज़ा पेश कर रहा हूँ, क्यों आए और अपने बेहतरीन खिताब से हम सामने किराम को महसूस करें। आइए आने से कबल आप हज़रात ये शेर समाज फरमाने कि वो कोई कि खिताबत की दुनिया पे है हुक्मरानी, खिताबत की दुनिया पे है हुक्मरानी, दिलों को झगाती है शहरुल बयानी, फिदा इनकी तकरीर पर है यकीनन गुलों का तबस्सुम कली की जवानी। डाइक पर अजीज़म मौलाना गुलाम हुसैन मिसबाही। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हमारा कुछ सुनने और सुनाने से पहले प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें। पढ़िए आवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूद वल करम व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह आप लोग काफ़ी देर से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाते पाक समात कर रहे हैं। ये मौका किसी किसी को मैसर आता है, सबको ये मौका नहीं मिलता है। हम लोग बड़े खुश नसीब हैं कि हमें इस घर के मालिक ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात, अल्लाह ताला की हम्द बयान करने के लिए यहाँ पर, बयान करने और सुनने के लिए यहाँ पर हमें मौका अता फरमाया है। कल इंशाअल्लाह इस घर बारात की आमद होगी और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका यानी निकाह का रस्म अदा किया जाएगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला कल होने वाले निकाह में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला कल होने वाले निकाह से जो जिंदगियां आपस में अज़दवाज़े ज़िंदगी बन रही हैं उनको ता क़यामत सलामत रखे, उनमें उल्फत व मोहब्बत पैदा फरमाए। मोहतरम हज़रात, अल्लाह तबारक व ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। जिसका मतलब ये होता है कि वो तुम्हारी लिबास हैं, यानी औरतों के बारे में बताया जा रहा है कि औरतें तुम्हारी लिबास हैं और तुम औरतों के लिबास हो। अगर पूछा जाए कि लिबास का काम क्या होता है तो यही पता चलेगा कि लिबास का काम होता है जिस्म को छुपाना। इंसान को उसका लिबास गर्मी से, सर्दी से, किसी न किसी चीज से हिफाजत देता है, शर्म व हया से बचाता है। इसी तरह एक औरत एक इंसान के लिए लिबास की तरह है कि औरत अपने शौहर के बुराइयों को, जो भी उसमें अयूब है, उसको छुपाए। और शौहर को ये चाहिए कि शौहर तो जब औरत का लिबास है तो शौहर को चाहिए कि शौहर अपने बीवी के अयूब को छुपाए, दूसरों के सामने बयान ना करे। शौहरों के हुकूक बीवियों पर बहुत ज्यादा हैं, लेकिन
ایسا بھی نہیں ہے کہ بیویوں کے حقوق شوہر پر کچھ نہیں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمائی لو کنت آمر ان یسجد لأحد لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها، کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے تو میں ایک عورت کو یہ حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے۔ عورت کے لیے شوہر کا مقام اتنا بڑا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں ایک بیوی کو یہ حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اس سے بڑھ کر حقوق کیا ہو سکتا؟ شادی کا جو موسم ہے، شادی کا جو رسم ہے، یہ انسان کو چاہیے کہ جب بھی اس کی اولاد بالغ ہو، شادی کے لائق ہو تو شادی کر دینی چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معاشر شباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ لہ وجاء ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جوانوں کے گروہ، تم لوگوں میں سے جو نکاح کا استطاعت رکھتا ہے، نکاح کی طاقت رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، اور جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اس لیے کہ روزہ یہ اس کے لیے محافظ ہے۔ انسان اگر نکاح کی استطاعت رکھتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بہت بڑا گھر بن جائے گا تبھی انسان شادی کر سکتا ہے، کئی لاکھ روپیہ رکھ سکتا ہے اسی لیے اسی وقت انسان شادی کر سکتا ہے، ایسی کوئی ضروری بات نہیں نکاح کے لیے۔ نکاح کے لیے 2 گواہ کا ہونا شرط ہے، عاقل بالغ اگر گواہ ہیں تو ان کے سامنے آپ نکاح پڑھ دیں گے، نکاح ہو جائے گا۔ شادی کے لیے کوئی اتنا بڑا رسم مچانا، گانے باجے، پھر ادھر ادھر کے جو اتنی بڑی آج ہم لوگ رسم ادا کرتے ہیں، ان سب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مونتاً، کہ سب سے برکت والی نکاح کون سی ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ برکت کا نکاح وہ ہے کہ جس میں دونوں فریقین کا خرچ کم ہو۔ اگر لوگوں کا خرچ کم ہوتا ہے تو وہ برکت والی نکاح، برکت والا نکاح۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم ایک دم کنجوسی کے ساتھ کام کریں۔ ہم سے جو ہو سکے، ہمارے پاس جو آمدنی ہے، جو ہماری استطاعت ہے، اس کے مطابق ہم اپنے آئے ہوئے مہمان کی خدمت کریں، اس کے لیے بھی ثواب ملتا ہے۔ آپ مہمان نوازی جس قدر کریں گے اسی حساب سے ثواب ملتا۔ آپ دلی کے ساتھ، دل لگاؤ کے ساتھ، خوشی کے ساتھ ایک مہمان کی عزت کریں گے تو عزت افزوئی کریں گے تو اس کے لیے بھی ثواب ملتا۔ تو اس کا بھی خیال رکھیں کہ جب آپ کی اولاد بالغ ہو جائے، شادی کے لائق ہو جائے تو والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ والدین اپنے بچے کا نکاح کر دیں، کیونکہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ جب بچہ بالغ ہو جائے تو والدین کا یہ حق ہے کہ وہ والدین پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کا نکاح کر دیں۔ لیکن اگر وہ بچی کا نکاح اس کے والدین نہیں کرتے ہیں، وہ بچی کسی کام کی طرف، کسی گناہ کام کی طرف آگے بڑھتی ہے تو اس کا عذاب اس لڑکی کے ساتھ ساتھ اس کے والدین پر بھی پڑتا۔ جتنا گناہ اس لڑکی کو ہوگا اس سے اتنا ہی گناہ جو ہے اس کے والدین پر بھی ہوگا کہ اس کے والدین نے ٹائم پر اس کا شادی نہیں کیا۔ اس لیے والدین کو اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے۔ حدیث پاک ہے التمسوا الرزق بالنکاح، کہ نکاح کے ذریعے تم لوگ رزق تلاش کرو۔ آج کل ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ جب تک ہمارا لڑکا کھڑا نہیں ہو جائے گا، اپنے قدم پر کھڑا نہیں ہو جائے گا، کمانے نہیں دے گا، کما کر ہمیں پیسہ نہیں دے گا، ہم اس کا نکاح نہیں کریں گے۔ یہ والدین کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ لڑکا ہمیں پیسہ دے تب ہم اس کا نکاح کریں گے، لیکن والدین کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ والدین کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ لڑکا بالغ ہو جائے تو آپ اس کا نکاح کر دیں۔ اب اگر وہ لڑکا نکاح نہیں کر رہا ہے تو آپ اس سے بری ذمہ ہو جائیں گے۔ تو نکاح میں انسان کو چاہیے کہ کم خرچ کرے اور
جتنے آسانی کے ساتھ نکاح ہو جائے اتنے آسانی کے ساتھ نکاح کر لے۔ آج ہم نے نکاح کو بہت مہنگا کر دیا ہے اور جو برائی کی راستے ہیں اس سے ہم نے بہت آسان کر دیا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برکت والی نکاح وہ ہے کہ جس میں لوگوں کا خرچ کم ہو۔ نکاح کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان جب نکاح کر لیتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین، کہ انسان جب نکاح کر لیتا ہے تو وہ اپنا آدھا دین مکمل کر لیتا ہے۔ فلیتق اللہ فی النصف الباقی، اور وہ آدھے میں اپنے اللہ سے ڈرتا رہے۔ انسان جب نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کی شرح میں علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ انسان جو گناہ کرتا ہے تو اس کی دو وجہ ہوتی ہے۔ ایک وجہ انسان کا پیٹ ہوتا ہے، شرمگاہ ہوتا ہے، اور دوسرا انسان کا دل ہوتا ہے۔ اب اگر انسان پیٹ ہوتا ہے، انسان اگر نکاح کر لیتا ہے تو اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے، لیکن جو آدھا دین بچ جاتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے، یعنی جو پیٹ کا معاملہ بچتا ہے تو وہ حلال رزق کھائے، حرام کی طرف نہ بڑھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میں ایک چیز کا اور خیال رکھا جائے۔ حضور نے فرمایا کہ تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ حضور نے فرمایا کہ عورت کو 4 چیزوں کی وجہ سے منتخب کیا جاتا ہے۔ عورت کے انتخاب میں، عورت کو پسند کرنے میں 4 چیزوں کو عام طور پر لوگ ملحوظ رکھتے ہیں، 4 چیز زیادہ دیکھتے ہیں۔ پہلے کیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمالها، یعنی عورت کے مال کو لوگ دیکھتے ہیں کہ عورت جو ہے یہ دولت والی ہے یا نہیں ہے۔ لمالها ولحسبها، اس کے خاندان کو دیکھتے ہیں۔ ولجمالها، اور عورت کے حسن و خوبصورتی کو دیکھتے ہیں۔ ولدینها، اور اس کے دین کو دیکھتے ہیں۔ حضور نے آخر میں فرمایا فاظفر بذات الدین، تو تم دین والی کو اختیار کرو۔ 3 چیزوں کو حضور نے نہیں فرمایا کہ تم 3 چیزوں کو اختیار کرو، بلکہ حضور نے فرمایا کہ تم لوگ دین والی کو اختیار کرو۔ لیکن افسوس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ نہ ہمارا بچہ پڑھا لکھا ہوتا ہے، نہ ہماری جو بہو آتی ہے، ہماری جو بیٹی ہے، نہ وہ پڑھی لکھی ہوتی۔ اسی لیے آج گھروں میں آگ ببولا، ہمیشہ آگ بھڑکتی رہتی ہے۔ اگر ایک بیوی پڑھی لکھی ہو تو وہ اپنے پورے گھر کو سنبھال سکتی، اس کے پاس اتنا علم ہو کہ ہم اپنے والدین کی وہ خدمت کر سکے، والدین سے کیسی بات کرنی ہے، ان کا ادب کس طرح کرنا ہے، اپنے شوہر کی بات کو کیسی ماننی ہے، اپنے جو بچہ ہے، اولاد ہے، اس کی پرورش کیسی کرنی ہے۔ اتنا علم اگر اس عورت کو ہو جائے تو انشاءاللہ وہ عورت اپنے گھر کو سنبھال سکتی ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا فاظفر بذات الدین، تو تم دین والی کو اختیار کرو۔ لیکن ہم لوگ دین والی کو چھوڑ کر مال والی کو اختیار کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو لوگ صرف مال دیکھ کر نکاح کرتے ہیں تو ان کے لیے ذلیل و رسوائی کا سامنا انہیں کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اسی حدیث پاک کی شرح میں التمس الرزق بالنکاح، اس حدیث کی شرح میں علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان نیک نیتی کے ساتھ نکاح کرے تو وہ نکاح باعث وسعت اور برکت ہوا کرتی ہے۔ تو شادیوں میں ہمیں ان چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، اور باقی جو دیگر رسمیں ہیں، خرافاتی رسمیں ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان سے بچنے کی بے حد کوشش کرنی چاہیے۔ اس میں انسان کے پیسے کی بھی ضیاع ہوتی ہے، انسان اتنی محنت سے کماتا ہے اور یہ خرافاتی رسموں میں لگا دیتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ اس لیے ہمیں ان سب باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔